अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत भी बड़ी ही दिलचस्प है। जब कोई चाहे मुल्क के अंदर बैठा हो या सात समंदर पार बैठा हो, पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल मचा सकता है। 2011 में हमने देखा कि एक स्कैंडल आया था, उसमें मंसूर एजाज साहब जो हैं वो अमेरिका से बैठ के पाकिस्तानी जो सियासत है उसकी डोरें हिला रहे थे और मेमो गेट स्कैंडल था। और आज हम देख रहे हैं कि एक कावी मुसवी नाम का बंदा है, ब्रॉडशीट कंपनी का सरबराह है, वो बरतानिया से बयानात देता है बैठ के, और पाकिस्तान के अंदर सियासी जो लड़ाई है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है और इस नहज पे पहुंच चुकी है कि हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई है वज़रा की इस सारे मामले की तहकीकात के लिए। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसकी चेयरमैनी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर साहब के पास है, उसने भी इस मामले की तहकीकात का फैसला कर लिया है। PSC ने भी ये मामला कहा जाएगा, क्या सिर्फ ये सियासत में एक दूसरे को नेमिंग एंड शेमिंग का मामला है या फिर इसमें कोई ठोस कंक्रीट हकायक तक पहुंचना इसका मकसद है। ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाजरीन, अपोजिशन 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस को तेज़ करने के लिए उसका फैसला सुनाए जाने के हवाले से एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, पिंडी से जगह जगह से रैलियां आएंगी। अपोजिशन की क़यादत की सरबराही में एक बड़ा इज्तिमा अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के बाहर करने का इरादा रखती है। जबकि इसी पार्टी फंडिंग केस के अंदर एक नया मोड़ आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। जो रिटन वहाँ पर रिप्लाई आया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका के अंदर जो एजेंट था जो फंडिंग कर रहा था, ये उसकी गलती है कि उसने जो LLC वहाँ पर बनाई, जो भी वहाँ पे मैल प्रैक्टिस हुई है, सारी जो गलती है वो एजेंट की है। यानी किसी हद तक पार्शियली तहरीक इंसाफ ने अपनी गलती मान ली है। इस पर नून लीग की तरफ से कहा गया कि आपने गलती मान ली, आप तैयार हो जाएं, इस केस का फैसला आपके खिलाफ जल्द लिखा जाएगा। बड़ी कॉन्फिडेंट है इसके बाद अपोजिशन। लेकिन नाजरीन, क्या ये महज इत्तेफाक है कि पिछले साल भी जब इस्लामाबाद में एक धरना हुआ था मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज़ादी मार्च के नाम से, जब वो पूरी मूवमेंट नाकाम हो गई हुकूमत गिराए जाने के हवाले से, तो रहबर कमेटी जो पूरी अपोजिशन की एक बनी हुई थी, वो रहबर कमेटी 20 नवंबर 2019 को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने पहुंच गई थी, जब वो मूवमेंट नाकाम हो चुकी थी। यानी कि फिर आखिरी जो हुकूमत को हटाए जाने के हवाले से जो एक हरबा था वो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी फंडिंग केस था। आज भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ मूवमेंट चल रही है जिसका कोई हमें सिरा नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन अपोजिशन फिर जा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने के लिए। रिपीट हो रहा है पिछले साल वाला सीन, लेकिन इस वक्त यह है कि मूवमेंट अभी कंक्लूड नहीं हुई, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, कि जहाँ के हवाले से आज बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई है और एक वज़ीर और 10 अरकान बरतानवी पार्लियामेंट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे डिस्कशन की, कश्मीर का मामला उठाया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की। ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर। इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं कंवल शोजब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। जिस तरह मैंने बात की खुर्रम दस्तगीर खान साहब के, पहले जो मामला हुआ था 2011 में हमने देखा एक मेमो गेट स्कैंडल, अमेरिका में बैठ के मंसूर एजाज नामी एक शख्स ने पूरी पाकिस्तानी सियासत को घुमाए रखा। वो नतीजा कहीं पहुंचा नहीं था। वो मामला डिस्कशन होती रही, किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचे थे। आज फिर वही हो रहा है। कावी मुसवी नाम का एक बंदा वहां से बैठ के हमारी पूरी सियासत को हिला रहा है, चला रहा है, सिर्फ बयानात आ रहे हैं, कोई सॉलिड चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। क्या ये हमारी सियासत की नापुख्तगी है या फिर यहाँ पे जो पोलिटिकल पोलराइजेशन है, तकसीम बहुत ज़्यादा है, उसको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? इस सारे मामले में समर साहब, सिर्फ एक चीज़ हमारे हाथ में है जिसे हम कह सकते हैं कि वो हकाइक पर मबनी है, और वो दस्तावेज़ अभी तक पब्लिक नहीं की गई, जो कि इंग्लिस्तान के हाई कोर्ट में एक फ़ैसला किया गया जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के जो अकाउंट हैं वो मुंजमद किए गए और उसमें से कहा गया कि जी 29 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ब्रॉडशीट को पे किए जाएं, क्योंकि उसका जो मुआहिदा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बिल्कुल आज से 21 साल पहले हुआ था, उसको गलत तौर पे ख़त्म किया गया था हुकूमत की तरफ से। ये वाहिद हकीकत है जो हमारे सामने है। दूसरी हकीकत जो हमारे सामने है, जो हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो 2008 में परवेज़ काफ लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी,
اس میں حکومت پاکستان نے ایک اور براڈ شیٹ کولوراڈو کوئی فیک کمپنی تھی، اس کو $1.5 ملین یعنی $15 لاکھ جو ہیں وہ پے کیے گئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے علاوہ جو ہے اب جو کاوے موسوی صاحب ہیں ان کے بیانات ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے تضاد کر رہے ہیں. وہ کبھی ایک کی طرف الزام لگا دیتے ہیں. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دن وہ مسلم لیگ نون کے ہیرو بنے ہوتے ہیں، دوسرے دن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیرو بنے ہوتے ہیں. وہ کسی کے ہیرو نہیں ہیں. روزانہ یہ ہو رہا ہے ہماری سیاست کے اندر. دیکھیں ہمیں یہ آپ کے ناظرین کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گی. حقیقت یہ ہے کہ پرویز مشرف نے جس کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ کوئی 200 پاکستانی سیاستدانوں کی لسٹ تھی کہ آپ ان کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں وہ ڈھونڈیں، $1 بیرون ملک سے جسے مبینہ طور پر لوٹا گیا تھا واپس نہیں آیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو کاوے موسوی ہے یہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے پاکستانی قوم کے غریبوں کے ٹیکسوں کے پیسے میں سے کم از کم 4 ارب روپیہ جو ہے اس نے نکالا ہے. بالکل دیکھیے نکالا گیا نا، ہمارے ایکسچیکر کا پیسہ تھا. کیوں اس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے ہماری پوری جو ہمیں لیڈرشپ؟ کیوں میں آج بھی آپ کی پارٹی کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی اس حوالے سے وہ پورا کریڈٹ لے رہی ہیں. پرویز رشید صاحب نے سینٹ کے اندر جا کے پورا معاملہ ڈسکس کیا، بتایا جا کے کہ جی یہ حکومتی وکلا جو تھے عمران خان صاحب نے بڑا نقصان کر دیا، وکلا کو اتنی بھاری فیسیں ادا کر دی، جا کے اس موجودہ گورنمنٹ میں تو کچھ نہیں ہوا. ہمارا اس معاملے میں اگر میں اس کو خلاصہ کر سکوں تو سمپل بات یہ ہے کہ احتساب کا جو نظام ہے پاکستان میں وہ 20 سال پہلے بھی سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا، وہ آج بھی سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس سے زیادہ اس براڈ شیٹ کے معاملے میں صرف ہم نے ایک دکھ کرنا ہے کہ پاکستانی قوم کی جیب سے جو 4.5 ارب روپیہ نکلا ہے پرویز مشرف سے، اس کی کابینہ کے اراکین سے، جن صاحب نے وہ $1.5 ملین کیئر ٹیکر ان سب سے اصل پوچھ گچھ ان سے ہونی چاہیے کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کام کیا کہ پاکستانی قوم کے غریبوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کوئی تقریباً 5.5 ارب روپیہ ٹوٹل نکل گیا. ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کی پارٹی کی ترجمان کیا کہہ رہی ہے، میں ذرا وہ بھی سنا دوں ناظرین کو. سنائیں جی آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا اس بارے میں. عمران صاحب اس لیے پریشان ہیں کہ صبح اٹھ کے پہلا ٹویٹ کرتے ہیں شہزاد اکبر کاغذ لہرا لہرا کے پریس ٹاک کرتے ہیں کیونکہ کمیشن نہیں ملی، کیونکہ کٹ نہیں ملا. پبلک کیا جائے وہ تمام کانٹریکٹ جو حکومت پاکستان کرنے جا رہی تھی شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں، بتایا جائے کہ کون سی میٹنگز ہوئیں، کیا کیا مذاکرات ہوئے، کن کن سے مذاکرات ہوئے اور کیوں کیے گئے اس کمپنی کے ساتھ جس کا ہرجانہ آپ $25 ملین 400 کروڑ روپیہ پاکستانی بنتا ہے. 2018 سے شہزاد اکبر، نیب بیورو اور ایک جنرل جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں مجھے حد تک دینے کی بجائے اس سوالوں کے جواب دیں جو آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ ان کو پہ حد تک عزت کریں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کٹ مانگا. اب یہ جو باتیں مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی ہیں یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو کل سے چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، جس میں کوئی کمیونیکیشن ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کوئی مسٹر ظفر علی صاحب پاکستانی حکام سے مل رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک امریکی فرم ہے کروول اینڈ مورنگ، جس کے واشنگٹن کے ایک نمائندے نے جو حکومت پاکستان کی لا فرم ہے لندن میں ایلن اینڈ اووری، اس کو یہ خط لکھا ہے. یہ ایک خط کے مندرجات ہیں، وہی جو چل رہا ہے کل سے. بالکل یہ وہ خط ہے، اور یہ خط جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے جو ایلن اینڈ اووری ہے جو حکومت پاکستان کے وکیل ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے رشوت لینے والے بندے ہمیں بھیجنا بند کر دیں. اصل میں یہ سب وہ رشوت لینے والے بندے کون ہیں؟ وہ گورنمنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ پچھلے 2 سال کے اندر ہوئی ہے ساری 18-19 میں. جی کبچ یوسف صاحبہ، یہ کون سے بندے جا کے جو رشوت مانگتے ہیں، جا کے وہاں پہ اپنا کٹ مانگتے ہیں، جس کا ذکر کر رہی تھی مریم صاحبہ بھی، یہ ڈاکومنٹ بھی کر رہا ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سمر. دیکھیں آپ نے پوری کنورسیشن کی، میں تھوڑی سی اس میں لنکیج کریٹ کر دوں. بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آپ مس کریں گے. پہلے کاوے مساوی کا ایک آپ نے کہا پتہ نہیں کون مس نہیں کیا، اصل میں یہ 4-5 دن سے چل رہا ہے مسلسل. اب جو آج کی ڈسکشن ہم وہاں سے آگے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے یہ پورا جو 21 سال کا سائیکل ہے اس کے اندر اور بھی بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے. یہ ہسٹری اتنی سمپل نہیں ہوتی، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا. تو پاکستان از دی موسٹ ہیپننگ پلیس، ہر 2 منٹ بعد بریکنگ نیوز.
تو وہ کچھ بریکنگ نیوز ہیں بیچ کی، وہ بھی میں بتاؤں گی. پہلے اتنا بتا دوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریٹرز کے میں یہ آربیٹریٹر ہیں مسٹر کاوے مساوی. تو ہی ہیز ٹھیک نہیں آپ دیکھیں براڈ شیٹ کے براڈ شیٹ کے جو سی ای او ہیں، ہی از انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریٹر میں کہ یہ آربیٹریٹر ہیں، ہیومن رائٹس پہ یہ کام کرتے ہیں. سیکنڈلی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرم ہے براڈ شیٹ، اور اس کی ایک جو 2 نمبر فرم کسی نے رجسٹر کی تھی جو انہوں نے بتایا ہے، جہاں پہ ہمارے لوگوں نے جا کے کام کیا تھا. اچھا، مشرف نے 2000 میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. بالکل ٹھیک. میں اپنے بھائی سے اور دوسرے کولیگ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو این آر او ہوئے تھے دونوں پارٹیز کے ساتھ، وہ کس کس ڈیٹ پہ ہوئے تھے؟ کیونکہ جو سارا کچھ معاملات ختم ہوئے ون سائیڈڈ، وہ مشرف صاحب جب ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے این آر او دیے تھے، اس قوم کا جو پیسہ جو یہ کہہ رہے ہیں 29 ملین اب دینے پڑے ہیں ڈالر، یہ اسی مد میں گئے ہیں کیونکہ وہ اربوں خربوں روپیہ جو اس وقت معاف ہوا، کیونکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کس طرح ان کے جو سابق وزیر اعظم اپنی فیملی کو لے کے یہاں سے پوری ارینجمنٹ کر کے مشرف سے ڈیل کر کے 10 سال کی، اور یہ ہم نے نہیں، یہ سعودی سفیر نے آ کے بتایا، یہاں سے تشریف لے کے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ انویسٹیگیشنز ون سائیڈڈ روک دی گئی تھی. دوسری بات یہ ہے، میں ان کی اسپوکس پرسن ہی ہوں، لیکن جو میں نے پورا اسٹڈی کیا اس کو اور ان کے بیانات سنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے پیچھے نہیں گئے تھے، ہم تو اوور آل ہمیں مشرف نے اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ شریف فیملی کے اثاثے فائنڈ آؤٹ کریں. ہم نے اس کو بڑا کیا اور ہم نے اس میں مزید نام بھی ڈال دیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ بے نظیر صاحبہ اور ان کے اثاثہ جات کو بھی ڈال چکی ہیں ساری، یہ ساری سٹیٹمنٹس ہیں. میں اب کر رہا ہوں، تو اب اس میں آپ یہ پوچھئے پاکستانی سیاست میں یہ کہاں جائے گا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ میری بات سنیں، دیکھیں سرے محل ہم نہیں یہ کہتے تھے، انہوں نے بھی بہت شور مچایا، ان کی سٹیٹمنٹس ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس ہے، میرے پاس کلپ بھی پڑے ہوئے ہیں، میں بھیجتی ہوں بھی چلائیے، جس میں وہ کنفیس کر رہے ہیں. اور دوسرا، جب ان کی حکومت آئی تھی تو گھوڑے دکھا دکھا کے ایک گانا چلایا کرتے تھے، احتساب 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 بس احتساب، زرداری صاحب کا، اور وہ ان کے بارے میں یہی کہتے تھے. اب اگر اس فارم کو ہم نے پاناما 2 قرار دے رہی ہے نا، آپ کی پارٹی سے پاناما 2 قرار دے رہی ہے. دیکھیں پاناما کے بارے میں، نتیجہ بھی پاناما کی طرح، پاناما کے بارے میں خواجہ سعد جو آصف صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا بھول جائے گی، صحیح ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح میں کہہ رہی ہوں آج کہ اس کو بھی دنیا اس لیے نہیں بھولے گی کیونکہ جب آپ یہ صاحب اگر یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایرانی بورن ہیں لیکن یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو ان کو رولز پتہ ہوں گے. یہ یو کے سٹیزن ہیں نا، حسن اور حسین دونوں یو کے سٹیزنز ہیں. محترم نواز شریف صاحب بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں اس وقت ہیں پچھلے 1 سال سے، تو سو کیوں نہیں کرتے؟ لندن میں تو سو، ان کو تو اربوں خربوں روپیہ حلال کا مل جائے گا. آپ پہ بھی لگا رہا ہے نا، آپ لوگ سو کریں، ہم بھی کر دیں گے، ہم بھی جائیں گے. اپنا کمیشن مانگا جا رہا ہے جو رقم ریکور کرنے کی بات ہو رہی ہے. میں ان کو تھوڑا سا یاد کرا دوں، ایک منٹ سمجھ، صرف یہ 6 نام ہے، میں 4 پڑھ دیتی ہوں. بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی، فرام پاکستان ٹو پاک لین. ریمنڈ بیکر نے لکھی کیپٹلزم ایکلیز ہیل. کم بارکر نے آئی فون کا سین کیا. ڈاکیومنٹری کا ذکر کریں گے پھر اور بھی بڑی ڈاکیومنٹریز ہیں. ڈیلی میل نکلی تو بڑی دور تک جائے گی. ایک منٹ ہے نا، پینٹ ہاؤس پائرٹس، وہ انہوں نے کہا کہ ہم جا کے، شہباز شریف صاحب نے کہا میں اس کو اس دفعہ چھوڑوں گا نہیں، کچھ نہیں ہوا. طارق علی صاحب کی بک ہے ڈیول، اور یہ کہ کاوے مساوی صاحب نے براڈ شیٹ کا بھی ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا. تو آئی تھنک بیسٹ از کہ بجائے ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی اور آپ اس کی ایک چیز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. ایک جملے بتا دیں، پی ایس سی کے اندر جو تحقیقات کا فیصلہ ہوا، بہتر فیصلہ، آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں، جائیں گے تعاون کریں گے وہاں پہ؟ کس کے اندر؟ گورنمنٹ سپورٹ کرے گی پی ایس سی کے اندر، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر. دیکھیں میں اس پہ ابھی بیان نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، جہاں بھی تحقیقات صاف اور شفاف ہو، وہاں ضرور ہونا. پی ایس سی شفافیت مانگے گی. ہمیں سب سے پہلے وہ ایگریمنٹ جو پرویز مشرف کی حکومت نے کیا تھا اس کا ٹیکسٹ چاہیے، بالکل، اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ نے ابھی یہ آربیٹریشن کا فیصلہ کیا، جب تک یہ 2 متن سامنے نہیں آتے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور 2 این آر اوز کا بھی ہمیں بنیاد پر ہم نے بڑھنا. این آر او پہ جو ڈیل ہوئی تھی وہ بھی ہمیں چاہیے. چودھری منظور صاحب، یہ آپ تو اس وقت گورنمنٹ میں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا منصور اعجاز والا میمو گیٹ، اب یہ بھی اس میں منصور اعجاز صاحب وہاں سے بیٹھ کے پورے پاکستانی سیاست کی ڈورے ہلا رہے تھے. ان کا ایک بیان جہاں پہ چل رہا تھا، پوری سیاسی ڈسکشن اسی پہ تھی. آج بھی 5 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ بھی کہ کاوی موسوی پاکستانی سیاست پہ چھایا ہوا ہے. ایک دن وہ اپوزیشن کا ہیرو بن جاتا ہے، دوسرے دن وہ گورنمنٹ کا ہیرو بن جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ صبر، بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ وہ منصور اعجاز نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا.
اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی اور تھا. پاکستان سارے کو پتا ہے وہ کدھر گیا ہے میمو گیٹ. اب اسے ردی کی سپریم میں پھینک دیا گیا ہے. اب اسی سپریم کورٹ نے پھینکا ہے. انہوں نے کہا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ اس ملک کے اندر اس قسم کے تماشے ہوتے رہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے کعبے موسوی کے اگر انٹرویوز آپ سنیں تو 3-4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ یہ مشرف نے معاہدہ کیا. اب یہ حکومت چونکہ مشرف اور گورنمنٹ کی ایکسٹینشن ہے تو اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. یہ اسی نے لسٹ دی 200 لوگوں کی جس میں سیاستدان, جنرل, ججز اور جس کے اندر بزنس مین, بیوروکریٹ سارے تھے. صحیح. اس کے بعد انہیں کہا گیا, اس کے انٹرویو میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ اس میں سے یہ نام نکال دیں آپ. جس سے وہ کہتا ہے ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا تماشا ہے. پہلے کہا کہ ان کی تحقیقات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ نام نکال دیں. اب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. اس سے اعتصاب کی اصل حقیقت کھل جائے گی جو آج تک چلا ہے. مشرف کا ایشو ہے. دوسرا اس نے کہا جی کہ مجھے کوئی بندہ ملا تھا وہ جو کہہ رہا تھا, اپنے آپ کو کلیم کر رہا تھا کہ نواز شریف کا بھانجا ہے. مجھے کچھ آفر کی, اس نے مجھے $25 ملین کی. دوسری بات. تیسری بات اس نے کہا کہ مجھے یہ ملے موجودہ حکومت والے اور انہوں نے آفر کی کہ آپ 80% آپ رکھ لیں, ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں اور 20% ہمیں دے دیں. چلو جو بھی ہے. اب یہ 3-4 چیزیں ہیں. اور ایک اس نے اور ٹال کلیم کر دیا کہ میں $1 ارب کا, میں نے پہلے کہا کہ مینی $بلین اور پھر کہا کہ $1 ارب $1 بلین کا اکاؤنٹ ہے وہ اس سے رقم گئی ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہے. اگر اس پہ PSC تحقیقات کرے تو وہ اپنی جگہ پہ درست کر سکتی ہے. اب ہوگا کیا کہ اس پہ کوئی جو انہوں نے کمیٹی بنا دی اپنے وزراء کی, وہ ایسی کمیٹی ہوگی جیسے وہ پہلے چینی پہ کمیشن بنا تھا, وہ ویسا کمیشن پھر بن جائے. ایک بات. دوسری بات اس پہ PSC کرے گی. PSC کا رائٹ ہے کہ وہ کر سکے, چونکہ نیشنل ایکسچیکر سے گئے ہیں, وہ جہاں پہ بھی جائیں گے وہ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھ سکتی ہے کہ کیا وہ پیسے درست گئے ہیں, غلط گئے ہیں. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کو لگ رہا ہے چودھری صاحب یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا, کسی کنکلوژن تک جائے گا, یا صرف یہ جو ہم سن رہے 5 دن سے یہ نیمنگ اینڈ شیمنگ کے لیے پولیٹیکل؟ نہیں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اتنے پیسے کیسے پڑے ہوئے تھے برٹش جو ہماری ہے ایمبیسی, اس کے اکاؤنٹ میں کیسے پڑے ہوئے تھے. اس میں تو زیادہ پیسے ہونے ہی نہیں چاہیے. وہ تو وہاں پہ ایکسپینڈیچر اس کی ویجز کا ہوتا ہے, باقی جو اس کا رننگ ایکسپینڈیچر ہے وہی ہوتا ہے عام طور پر. تو یہ اتنے پیسے کب بھیجے گئے اور کیوں بھیجے گئے؟ کیا یہ اسی جو آفر کر رہے تھے اسی ڈیل کا حصہ تو نہیں تھا کہ وہ نہیں دیے گئے تاکہ وہ سیز ہو جائے اور ان کو مل جائے اور ہم اپنا حصہ لے لیں؟ یہ 3-4 چیزیں. اس کا سولوشن یہ ہے کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اچھا, میں گورنمنٹ کو کہوں گا, ورنہ نہ گورنمنٹ کی کسی بات کو کسی نے ماننا ہے نہ کسی دوسرے کی بات نے ماننا. اور اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. مشرف سے لے کر آج تک جو جہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو ذمہ دار ہے اس کو رسپانسبل ٹھہرا دیا جائے. جان چھوٹ جائے گی سب کی, ورنہ تو کسی نے نہیں ماننا. لیکن چودھری منظور صاحب اس میں ایک تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ آ رہا ہے. جو آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, فاروق ایچ نائک صاحب بھی تھے اس پینل کے اندر جنہوں نے پیمنٹ کر دی تھی ایک ایسے بندے کو جو سیٹلمنٹ کی پیمنٹ جو جس کا لینا دینا ہی نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جائیں گے, اس کے اندر پیش ہوں گے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی جن کے ذکر آ رہا, نام آ رہا ہے. اگر تحقیقات ہوں گی تو سارے جائیں گے نا, کیا آ رہے. پرم نصیر صاحب, پھر میاں نواز شریف صاحب بھی آئیں گے, ان کا نام بھی آ رہا ہے, ان کے بارے سے چیزیں آ رہی جڑی ہیں اس کے ساتھ. جی دیکھیے, آپ سپورٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو جوڈیشل کمیشن والے, جو کہ ذرا PSC پہ بھی ان کو اعتراض ہوگا کہ چیئرمین جو ہیں وہ نون لیگ کے وزراء کی کمیٹی کو آپ نہیں مانیں گے, جو چودھری صاحب نے تجویز دی, قابل عمل ہے یہ؟ نہیں, جب تک یہ 2 مسودے جو میں نے آپ سے کہا ہے جو پبلک ڈاکیومنٹ, سر وہ کسی فورم پہ آئیں گے نا. ہاں, کسی فورم پر آئیں گے تو بہتر یہ ہے کہ PSC ان کو پہلے نوٹس ان کا لے کے, ان کو پہلے اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس معاملے میں واقعی شفافیت ہو تو پھر یہ 2 ایگریمنٹس اور ایک فیصلہ جو ہے ان کو فوری طور پر پبلک کر دینا چاہیے تاکہ معاملہ کھل جائے اور ہمیں پتہ چل جائے. سر یہ تو تحقیقات شروع ہوگی نا, 2 پیرلل تحقیقات شروع ہوئی. دوسری بات, PSC نے الگ سے, وزراء نے الگ سے, گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی تحقیقات ہو گئی ہیں. یہ اب ایشو یہ ہے, دیکھیے یہ جو آپ نے جس خط کا متن آپ نے پکڑا ہوا ہے 13 صفحے کا خط,
اس میں صرف نواز شریف نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت بالکل بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے. اس میں ISI کے موجودہ اور سابق DG بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے جنرل بھی شامل ہیں، اس میں شہزاد اکبر بھی شامل ہیں. یہ فیصلہ بہرحال کسی فورم پر ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کا بھی دعویٰ، ملاقات کا یہ میں اسی پر آ رہا ہوں کہ اگر تو یہ خط پکڑنا ہے اور اس خط کو ہم نے صحیح سمجھ کر چلنا ہے تو پھر وزیر اعظم کو بھی آ کے بیان دینا پڑے گا کہ آپ ظفر علی QC کو کیوں ملیں. پھر دوسرے لوگوں کو بات بتانا پڑے گا کہ ہم نے جو ملاقاتیں کی ہیں جس کا انہوں نے کلیم انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں گے آپ تو نواز شریف صاحب کا بتا سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس پر یہ فیصلہ اگر ہوتا ہے، اور دیکھیے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے ملاقاتیں ہوئی، ان کے مندرجات اگر سامنے لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. ادروائز جو میاں نواز شریف سے چونکہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس میں جو اگر کوئی الزام ہے اس کی ایویڈنس سامنے لے آئیں، اس کے بعد ہم جواب دیں. سر ایک سب کے لیے قابل قبول وہ جو چودھری منظور صاحب نے آئیڈیا دیا جوڈیشل کمیشن والا، وہ بہتر آئیڈیا نہیں ہے؟ جی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس میں اس کی تحقیقات کر لیں. اگر بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی دستاویز پکڑنی ہے تو پھر اس میں سے اپنی مرضی کے ٹکڑے نکال کر باقی نہیں چھوڑ دینے. پاناما میں بھی یہی ہوا تھا. ہوگا یہی نا، اگر PSC کرے گی تو وہ اپنے حساب سے دیکھے گی، چونکہ ظاہر ہے اس سے ہیڈ رانا تنویر صاحب کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. حکومتی وزراء کریں گے وہ اپنے اینگل سے کریں گے، اپنا مفاد دیکھیں گے، ہمیں کہاں فائدہ ہو رہا ہے. تو جوڈیشل کمیشن ہی میرے سے بہتر اس اینگل والی اور جانبداری والی تجویز سے کا بہترین حل پہلا یہ ہے کہ حکومت کے پاس یہ دونوں دستاویز موجود ہیں. بالکل آربیٹریشن ایگریمنٹ اور جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہندوستان کا وہ بھی موجود ہے، جو ایگریمنٹ پرویز مشرف نے کیا تھا وہ بھی موجود ہے، وہ کاغذ بھی موجود ہوں گے. اس کے تحت نگران حکومت نے وہ $1.5 ملین جو ہے وہ براڈ شیٹ کولوراڈو کو پڑھ دے. پہلے تو یہ کاغذ سامنے آئے نا عوام کے سامنے اور پارلیمان کے سامنے، ایک دفعہ ان کو پڑھ لیں، پھر اگر جوڈیشل کمیشن چاہیے جوڈیشل کمیشن بنا لیں، ہم سپورٹ کریں. جی آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، خان صاحب بھی کر رہے ہیں، اسے پاناما 2 کہا جا رہا ہے. اس وقت بھی آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا، وہ بنے تحقیقات کرے. اگر اتنے بڑے لیول کا آپ سے معاملہ قرار دے رہی ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن کے آئیڈیا کو سپورٹ کرے گی گورنمنٹ، اور خان صاحب خود اس پہ پیش ہوں گے چونکہ ان کا نام آ رہا ہے اس لیٹر کے اندر کہ وہ ملیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. سر دیکھیں گورنمنٹ کیا کرے گی میں اس پہ آپ پہ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن جہاں تک PSC کی بات ہے، ایک آئیڈیا کی بات ہو رہی ہے، میں بتا رہی ہوں، ایک آئیڈیل سچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ بہتر تحقیقات کہاں ہو سکتی ہے. سمجھ نیوٹرل ہونا چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا ہے. اب اگر بلے کو دودھ کی نگرانی پہ بٹھا دیں گے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کے ریزلٹس ہمیں بھی پتہ ہے. وہ حکومتی وزراء کی کمیٹی میں بھی یہی آپ کی مثال پھٹاتی ہے، PSC کے اندر دونوں جگہوں میں پھٹاتی ہے. یہ حکومتی وزراء کا تو آپ اگر کوئی پرانے زمانے والے ہیں تو پھر ضرور ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، ابھی والوں کو ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جتنا سکینڈل آیا ہے یا جو بھی ساری بات چیت آ رہی ہے یا جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے فرسٹ ٹرم کا بتایا ہے، سیکنڈ والا تو آیا ہی نہیں ہے 200 والے. اور ایک اور انہوں نے بیان دیا کہ ہم نے پہلے 3 سالوں میں ایکس نیوی چیف ایڈمرل منصور الحق کو واپس لے کر آئے تھے US سے، اور مطلب ان کا جو ٹرائل چلا تھا. دیکھیں پھر تو بیسٹ یہ ہے کہ جس کورٹ سے ان کی سیٹلمنٹ ہوئی، جس کورٹ نے پاکستان کو فائن کیا. اور ایک چیز میں بتا دوں کہ اس میں انہوں نے ایک شروع میں بات چیت کی کہ جی پاکستان کی عوام کے وہ پیسے نکال کے لے گیا. وہ تو پاکستان کی عوام کے پیسے اس لیے نکال کے لے کے گیا کیونکہ پاکستان کے جن اداروں نے ان کے ساتھ کوآپریشن کرنے کا اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا وہ اپنی مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ نے اس کو آنر نہیں کیا. تو اس نے جا کے کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ بھئی ہمارا اتنی تو کاسٹ آئی ہے آپ کی انویسٹیگیشنز پہ، جو میں نے ان کا بیان سنا. وہ ایک فوجی عامر کی حکومت تھی نا جس نے اس کے بعد تو سارے سول جواب دینا چاہیے نا. اس کے بعد 10 سال تک تو سویلین گورنمنٹ تھی. اور کیوں نیب نے اتنے ان کے ڈیلے کیے؟ ایکچوئل رقم اتنی نہیں تھی، سود کی رقم ڈال کے 29.4 بلین ذاتی حیثیت میں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جوڈیشل کمیشن والا آئیڈیا بہتر ہے، بننا چاہیے؟ 1 منٹ 3 بلین ابھی اور بھی دینے ہیں ہم نے ان کو. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل اس پہ صاف اور شفاف اور ایک نیوٹرل فورم پہ جا کے تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے ان کو UK میں سو کرنا چاہیے اور وہ ان کو کرنا چاہیے جن کے بار بار آ رہی ہیں. وہ دونوں طرف سے چل رہا ہے. آپ کو بھی کرنا چاہیے. مریم صاحبہ نے آج سے 10 دن پہلے نواز شریف سرخرو ہوا کا ٹرینڈ چلایا، ٹویٹس کی، ان کو انڈورس کر دیا براڈ شیٹ کی. میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں براڈ شیٹ کو سب سے پہلے ویلیڈیٹ کرنے والی دیتا جا رہا ہے. ہم سیاست میں آ کے ایک دوسرے کی مخالفت میں اس چیزوں کو لے کے آگے کہہ رہی. میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں اکانومی کو پڑھتی ہوں، باقی چیزوں کو پڑھتی ہوں. میں آنیسٹلی بتا رہی ہوں
ब्रॉड शीट पे जो ट्वीट मरियम साहिबा ने की, उसके बाद मैंने जाके पूरी ब्रॉड शीट की पढ़ी, उन्होंने तो वैलिडेट कर दिया। इमरान खान साहब के 3 ट्वीट जो कल सुबह उन्होंने फेंके हैं, वो बाद में आप 10-12 दिन पहले ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे, वो कह रही है उन्होंने हमें बेल आउट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ सुर्खियों हो गए, तो अब आप क्यों नहीं उसको जाके करें? इसमें कुछ गलतियां भी हैं जिनकी मैं थोड़ी सी मैं बताऊं तो असद उमर साहब जो है उन्होंने कहा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है पाकिस्तान में असद उमर, उनसे मुलाकात हुई। असद उमर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, फिर लिखा हुआ जी एक मिनिस्टर फर्टिलाइजर बहुत बड़ी कंपनी वो चलाते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट की बात हो रही है, वो सीईओ थे। फिर हो रहा जी यहाँ पे एक हुकूमत के मिनिस्टर हैं जी, मिनिस्टर इन द न्यू गवर्नमेंट मिस्टर मोहसिन बेग। इस हुकूमत में मोहसिन बेग नाम का कोई वजीर नहीं है। फिर DGISI से मुतल्लिक भी जो दावा है वो है जी कि वो कह रहे हैं जी 26 सितंबर को मिले जी 26 सितंबर 2019 को डिप्टी DGISI, जबकि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अप्रैल में प्रमोट होकर DGISI बन चुके थे, लेकिन जो डिप्टी DGISI लिख रहे हैं तो बहुत सारी इसके अंदर मिस्टेक्स भी दीगर भी हैं, बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा झोल है। ये प्रॉपर तहकीकात इसकी होगी तो पता लगेगा। ये खेल खिला रहा है हमारी सियासत। ये खत जो है ना जी, इसके मंदरजात या तो फिर सारे के सारे आपको इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, या फिर इस खत को एक साइड पर रखना पड़ेगा कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक देखें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एविडेंशियरी वैल्यू, बिल्कुल वो उसका कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं आया। ठीक है, तो आपने फिर उसको वैलिडेट क्यों किया ट्वीट करके? दोनों तरफ से हो रहा है। नहीं, पहले सबसे पहले बिल्कुल पहले किया मरियम नवाज साहब, मियां साहब ने पहले बयान दिया, इंग्लैंड से बैठ के उन्होंने बयान दे दिया, के वाले से था वो इनके बयान और आपने उधर से उनको ट्वीट करके वैलिडेट कर दिया कि ब्रॉडशीट ने हमें बेल आउट कर दिया। एवन फील्ड अपार्टमेंट में अटैक ना करने का डिसीजन दिया था, उसको उन्होंने मियां साहब की इनोसेंस प्रूव कर दी, और वो आज प्रूव हो गए कि बिल्कुल मासूम। दो बातें हैं, और ये सियासी ओपिनियन नहीं है, ये हकीकत है कि इंग्लिस्तान के हाई कोर्ट ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को अटैच करने से इनकार कर दिया। इसमें तो कोई इसलिए कि पैसा मिल गया था उन्हें, नहीं ये नहीं, लेकिन यही इसीलिए तो हम कह रहे हैं अज़राए करम वो पूरा डॉक्यूमेंट कौम के सामने रख दें ताकि बात चल जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो मरियम साहब मैं फिर दोहरा बगैर ट्वीट किया नहीं, दूसरी बात जो जिस पर हम कह रहे हैं कि विंडिकेट हुए हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं कि 20 साल पहले भी एहतसाब का निजाम मसख शुदा और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, और आज भी 20 साल बाद भी वो मसक शुदा और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बात है। लेकिन मैं सारी डिस्कशन को समेटते हुए यहाँ पे दोबारा से चौधरी साहब का कमेंट लूंगा। चौधरी मंजूर साहब, मैं दोबारा आपसे सवाल मेरा ये होगा कि हमारी जो सियासत है पाकिस्तान की, इसमें नापुख्तगी है या फिर पॉलिटिकल हमारी जो पोलराइजेशन हमारे मुल्क के अंदर, इतनी पोलराइज सोसाइटी है, इसका फायदा कोई भी उठा लेता है। अब काबे मुस्वी का बयान, एक दिन वो अपोजिशन का हीरो, दूसरे दिन गवर्नमेंट का हीरो, रोजाना ये चलता आ रहा है पिछले 5 दिन से। ये हमारी सियासत के अंदर कोई मसला है या क्या इशू है? नहीं, देखिए, एक तो प्रॉब्लम हमारा बड़ा सादा सिंपल है कि हम जंप करते हैं कंक्लूजन्स पे। हम सारा यही करते हैं समेत हमारे, हम चीजों को, हकायक को या उनको अपनी जगह पे जाने से पहले हम जंप करते हैं और कंक्लूजन्स पे चले जाते हैं, और उससे हम अपने मतलब की चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे ये सारी चीजें खराब होती हैं। तो अपना मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हमें देखना पड़ेगा जी। हाँ, तो एक तो ये बात ठीक है कि हमारे इनसिक्योरिटी इतनी आ गई है कि सारा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है बार बार, और ये आता रहेगा क्योंकि पोलराइज सोसाइटी, आपने जो बात की ये बात ठीक है। दूसरा है कि चूंकि इल्जामात की सियासत हो रही है, इसलिए ये इश्यूज आएंगे और खराब होंगे। तो इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है, और ये चलता रहेगा, तो आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। ठीक, बहरहाल इसी पे कंक्लूड करते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म को इसे पनामा 2 नहीं बनाना चाहिए, और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को बयान नहीं देना चाहिए था प्री मेच्योरली, जब तक हक़ाइक़ सारे सामने नहीं आए थे। सियासी फ़ायदा उठाने के लिए हम बड़े बड़े बयान दे देते हैं, जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आते एहतियात करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है 19 तारीख को, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या कहा जा सकता है कि पार्शली मान ली गई है गलती अपनी फंडिंग केस के हवाले से। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اس کی تحقیقات جلد سامنے لانے کے حوالے سے، اس کا فیصلہ جلد سنائے جانے کے حوالے سے اپوزیشن 19 جنوری کو ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے باہر، جبکہ حکومت کی طرف سے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی سامنے آئی ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے. آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کے اندر اپنی حکمت عملی بتا دی. حکمت عملی کیا ہے ذرا سن لیں جی. ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی اور ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں حکومت کی اس نیک دلی کا احترام کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی، لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا. یہ کیا معاملہ ہے قبل شوذب صاحبہ کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے خلاف مبینہ طور پر فیض آباد دھرنا کیس کی وجہ سے ہی ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے، اسی فیصلے کو آج حکومت استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے سے؟ فیصلہ ختم ہو گیا. فیصلہ تو موجود ہے لیکن اس فیصلے کی بنیاد پہ آپ نے ان کے خلاف مبینہ طور پر ریفرنس دائر کر دیا. فیصلہ تو ارشد ملک صاحب کا بھی موجود ہے، وہ خود فوت ہو گئے. فیصلہ لا کا حصہ بن جاتا ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا فیصلے یوز ہوتے ہیں جس نے بھی بنایا ہو، جس کا بھی وہ لکھا ہوا ہو. اس سے کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ جج کو نہیں، آپ اس کے فیصلے کی بات کرتے ہیں. جج کی پرسنالٹی سے ہمارا کوئی کلیش نہیں ہے. اگر آپ نے کلیش ہے تو وہ اس فیصلے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، بیسکلی ان کی ذات سے کچھ نہیں ہوتا. یا رول آف لا ہے جو بیچ میں کچھ اور احتجاج بھی ہوئے تھے، ان کو آپ نے یاد نہیں دلایا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ دیکھیں وہ لا منسٹری کا اپوزیشن کو یاد دلا رہے. اگر لا موجود ہے تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو 3 دفعہ دریا میں جن گیا تھا اور ایکس نکالنے کے لیے کچھ اور نکال کے لے آیا تھا، تو ضرورت کیا ہے آپ کو کہ ہم کوئی 10 اور ڈھونڈ کے لائیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتی ہے تھوڑی نا کسی چیزوں پہ. نہیں، مورل اس میں کوئی مورالٹی نہیں ہے. آپ لا کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. جو پیپر پہ لا موجود ہے اس وقت، جو فیصلہ موجود ہے، اس کو بدترین دشمن بھی یوز کر سکتا ہے اسی جج کا، اور ان کا دوست بھی یوز کر سکتا ہے، اور نیوٹرل بھی یوز کر سکتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یوز کر رہے ہیں دشمن، ہم ایز اے لا یوز کر رہے ہیں اس کو. ہمارا ان سے کوئی پرسنل کانفلکٹ نہیں ہے. صحیح. اور دوسرا بھی آپ نے فورن فنڈنگ پہ آنا ہے. بالکل، میں فورن فنڈنگ پہ آؤں گا. میں ذرا خرم دستگیر صاحب کا اس پہ لے لوں موقف. سر مجھے یہ بتا دیں، یہ کیا بڑی یعنی کہ دلچسپ صورتحال ہے. محض اتفاق ہے کہ پچھلے سال جب اکتوبر میں اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا حکومت گرانے کے لیے، اس میں حصہ ڈالا تھا پی ایم ایل این نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی. وہ جب ناکام ہو گیا اس کے بعد پھر فوراً سے اپوزیشن جو ہے وہ اگلے ہی دن پہنچ گئی الیکشن کمیشن کے باہر. 20 نومبر 2019 کو جو رہبر کمیٹی آپ کی بنی تھی وہ احتجاج کرنے پہنچ گئی تھی پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے جانے کے والے سے. آج بھی آپ کی تحریک ہے، چل رہی ہے حکومت کے خلاف، وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچی، لیکن ابھی اپوزیشن پھر سے پہنچ گئی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کے لیے. پارٹی فنڈنگ کیس پہ ہی دوبارہ امید لگا لی اپوزیشن نے. کیا تحریک کے حوالے سے پھر پچھلے سال والا سٹیٹس ہے کہ کوئی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، یہ اس تحریک کا حصہ ہے. اور ہمارا ان سے سوال انہی کے الفاظ میں کہ فورن فنڈنگ میں اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ پہلے انہوں نے 3 اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے، پھر 8 کیے، پھر اسٹیٹ بینک نے کہا یہاں تو 23 اکاؤنٹ ہیں. اور جو کل انہوں نے اعتراف کیا کورٹ میں، اب بات یہ ہے کہ جو فنڈنگ کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس پہ پارٹی کا سربراہ خود دستخط کرتا ہے، وہ براہ راست ذمہ دار ہے، اور پی ٹی آئی کے عمران خان سب ذمہ دار، بیان الفی دیا جاتا ہے. بالکل جی ٹھیک ہے. اب جب کہ یہ ان کا کہنا کہ جی ہمارے ایجنٹس نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی، دیکھیں نا، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نہیں انجان اعظم ہے. جہاں بھی تھوڑی سی مشکل آتی ہے کہتے نہیں یہ تو کسی اور نے کیا. مجھے نہیں معلوم کہ روپے کی قیمت کیسے گر گئی، مجھے نہیں معلوم کہ متی اللہ جان کو اور ساجد گوندل کو کون اغوا کر کے لے گیا. ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اصل میں ملک میں کتنی گندم اور کتنی چینی موجود ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ جناب پیٹرول جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے اور اب 25 روپے بڑھایا تو وہ بہنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ جی ایل این جی کی قیمتیں. تو یہ جو تجاہل ہے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ 6 سال سے جاری ہے معاملہ. ہمارا اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ فرض ہے کہ اب 7واں سال جا رہا ہے، اس موسم گرما میں 7 سال ہو جائیں گے. 14 میں شروع ہوا تھا یہ کیس. اب پاکستان تحریک انصاف کے ہی اکبر شیر بابر صاحب جی انہوں نے اس تمام اب اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. اب یہ بات سامنے آنی چاہیے شفافیت کے لیے
اور اسی لیے کہ بھی اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں ساری، کہیں جی ہمارا یہ حساب کتاب ہے، آپ اس کو فیصلہ کر دیں۔ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کیس کا آپ کے حق میں آئے گا اور عمران خان صاحب اسی فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہوں گے؟ میں تو کسی معاملے میں پریجوڈس نہیں کروں گا، الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ سارے حقائق سامنے لے کر آئے، اور جس طرح انہوں نے ڈیلے کیا ہے غالباً کئی کر رہے ہیں نا سر، ان کو درجن دفعہ دباؤ میں لانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں، ہم یہ بڑا وہاں پہ فیصلے کے لیے تو صرف پارٹی سربراہان بھی وہاں پہ جا سکتے تھے، اتنی بڑی ریلی لے کے وہاں پہ ریلی لے کے جانے کا یہی مقصد ہے کہ جب 7 سال سے الیکشن کمیشن انصاف کے ساتھ کھیل کھیلے گا تو پھر اب یہ کھیل بند ہونا چاہیے۔ اور اب چونکہ اس سے پہلے تو تحریک انصاف کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں آئی تھی، اب جب کہ یہ پچھلے 2.5 سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں تو اب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر چوری نہیں کی تو دے دیتے تلاشی پہ، یہ پڑا ہوا ہے، آپ کیس کر دیں۔ اور دیکھیے اس معاملے میں پہلا جو ان کا لائن آف ڈیفنس ہے، دیکھیں دوسرے بھی تو کر رہے ہیں، آپ تو ریاست مدینہ تھے، آپ تو آپ نے پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کرنا تھا، اگر غلط دیکھیں حکمرانوں سے احتساب شروع کیے جانے کا جو حادثہ، حکمرانوں کا پہلے احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ بات ہے کہ جو فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کی لاء میں ابہام نہیں ہے، اگر آپ نے گڑبڑ کی ہے then you are in trouble، آپ کو اس کا تو یہ جو سامنا کرنے سے عمران خان صاحب مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، 7 سال سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم صرف الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی جگہ لگائیں تاکہ پھر اس کو ہم عدالت میں لے کر جائیں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ میں چودھری منظور صاحب کا بھی اس پہ موقف لے لیں، پھر گورنمنٹ کا اینڈ پہ لیتے ہیں۔ چودھری منظور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی۔ اچھا چودھری منظور صاحب، یہ اب اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کہیں آپ کو اس بات کا ہو گیا ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کے نتیجے میں شاید ہم حکومت کو نہ ہٹا سکیں، تو ایک آپ کے پاس اب ایک سالڈ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ شاید یہاں سے ہم عمران خان صاحب کو نااہل کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بیان حلفی موجود ہے پارٹی فنڈنگ پہ، الیکشن کمیشن کے اندر وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے، پھر نااہل ہو جائیں گے۔ آپ الیکشن کمیشن پہ زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ آئے اور ان کے خلاف آئے۔ اچھا دیکھیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اب اگر آپ ایک جنگ میں ہیں تو آپ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آپ اس جنگ میں یہ ہتھیار استعمال کریں اور یہ نہیں کریں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں سارے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ ہتھیار کیا ہے؟ یہ ایک ڈیلیڈ فیصلہ ہے جس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ بے شک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے حق میں کر دے، لیکن کرے تو صحیح نا۔ اب اس پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اکبر اس بابر کب سے چیخ رہے ہیں، وہ گھر کے بیدی ہیں، انہوں نے لنکا ڈھا دی ہے، اور اب اس پہ اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو بجائے اس کے کہ آپ ان سے پوچھیں یا الیکشن کمیشن سے پوچھیں یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، آپ ہمیں ایک ایسا سوال داغ رہے ہیں جس کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو ہمارے خلاف ان کی اپلیکیشنز ہیں، میں تو کہتا ہوں اگلے ہفتے میں سب کے فیصلے کر دیں، ہمارے خلاف کر دیں، ان کے حق میں کر دیں، کریں تو صحیح نا، فیصلہ کر دیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال چونکہ آپ اور رہی بات تحریک اپنی پیس پہ جا رہی ہے۔ پہلا تھا جلسے، پھر اس کے بعد ریلیز ہو رہی ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں کے دوران پنجاب میں 3 ریلیز ہوں گی، 23 کو سرگودا میں، پھر سائیوال میں، اور پھر سیالکوٹ میں۔ لیکن مستقبل قریب میں آپ کو بھی اس تحریک کے اور اس کے بعد 31 کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یہ بالکل ایک اسٹریٹجی ہے، جو ہم نے اسٹریٹجی پیپر لکھا تھا اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے پہلے جلوس ہوں گے، پہلے جلسے ہوں گے، پھر جلوس اور ریلیز ہوں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ، دھرنے، شٹر ڈاؤن، پہیا جام، لانگ مارچ، اور اس کے بعد اگر استعفوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی دیں گے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اور یہ اس کا لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا ہجوم لے کے جب آپ چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے باہر، موڑ آیا اس لیے ہم نہیں، اہم موڑ آ گیا ہے سمر، اس میں ایک بہت اہم موڑ آ گیا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی کنسیڈ کر لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے۔ لاء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا جرم مان لیا ہے۔ جرم تو مانا ہے نا، غلطی کسی کی ہے لیکن ہے تو صحیح نا۔ تو اس میں اگر اہم موڑ آیا تو اس پہ ہم کیوں نہ دباؤ بڑھائیں گے، ہم بالکل بڑھائیں گے۔ جس کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اگر آپ ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی درست
نہیں یہ چیز ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں, کیوں نہیں کر رہے؟ آپ وجہ بتا دیں اس وجہ سے نہیں ہو رہا. 6 سال 7 سال حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد آ رہے ہیں, کچھ 7 شواہد بھی لے کر آئیں. حکومت کہہ رہی ہے اسلام آباد آ رہے ہیں, 7 کچھ شواہد لے کر آئیں. ذرا میں سنا دیتا ہوں حکومت اس بارے میں آپ کو کیا مشورہ دے رہی ہے اپوزیشن کو, ذرا سنائیں جی. بغیر ثبوت کے الیکشن پر اعتراضات, تو اگر اتنے سچے ہیں کہ یہاں پر غلط کام ہوئے تو ان کو ریکارڈ لانا چاہیے تھا. وہ کمیٹی ابھی بھی ہے, لیکن انہوں نے آج تک مجھے خط تک نہیں لکھا کہ اس میں بیٹھ کر ہم آپ کو پروف دیتے ہیں. تو یہ صرف اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے ایک گیم کھیل رہے ہیں, ادروائز ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے, یہ الیکشن کمیشن تو خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مشاورت سے بنا ہوا ہے, اور اس الیکشن کمیشن نے پچھلے الیکشن نہیں کروائے. اب آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہر ادارے کے ہی آپ خلاف ہیں, آپ فوج کے خلاف اپنی تقریریں کرتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, تو کوئی ادارہ تو سلامت رہنے دے ملک میں. کنول شوذب صاحبہ, آج اتنے سارے وزراء کی پریس کانفرنس بتا رہی ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے. واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے, میں بھی گھبرا گئی ہوں. پانی پی لو پہلے تھوڑا سا, پھر جواب دے دوں. اتنے وزراء بیٹھے ہیں, اتنی مجھے خوف آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم 19 کے بعد شاید رہیں یا نہ رہیں. لیکن نہیں, یہ جو خبر آئی ہے, یہ جو کل کی جو وہاں پہ ماننا تحریک انصاف کا تسلیم کرنا جو ہے, یہ میرے سے گھبرانے کی وجہ ہو سکتی ہے. جی میں اب ذرا جواب دے دوں. اگر بریک کے بعد دیتے ہیں جواب, کیا کہتی ہیں؟ بریک کے بعد آ جاتے ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو جواب لیتے ہیں کنول شوذب صاحبہ کا کہ کیا تحریک انصاف کو اس خبر سے گھبرانا چاہیے کہ تحریک انصاف نے وہاں عارضی طور پہ نیم رضامندی وہاں پہ ظاہر کر دی کہ ہم سے ہوئی ہے غلطی. بات کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ناظرین, کنول شوذب صاحبہ سے جواب لیتے ہیں کہ حکومت کیا 19 کے احتجاج سے گھبرا گئی ہے, یا یہ جو خبر آئی ہے ڈان میں کہ کل مان گئی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں پہلی میرے پاس کچھ ریٹن فیکٹس ہیں, میں وہ پڑھ دوں. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا اباؤٹ فورن فنڈنگ فائلڈ بائی حنیف عباسی صاحب. اس کے کنکلوژن کا فرسٹ پیراگراف اور دوسرا پیراگراف اگر پڑھیں تو اکارڈنگ ٹو لا فورن فنڈنگ کیس کین بی انیشیٹڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ سینڈ ریفرنس ٹو سپریم کورٹ. ECP can only check prohibited funding, جو ہمارا کیس ہے. It's not a foreign funding case, it is a prohibited funding case. In purview of Article 6, Section 3 of PPO, read with Article 17, Section 3, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, of Constitution of Pakistan. Prohibited funding maximum sentence is to confiscate that amount of prohibited funding if proved. ایک منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے جی. 18 تاریخ کو ان کو بھی بلایا گیا ہے, ECP کی طرف سے اسکروٹنی کمیٹی نے بلا لی ہے. ہم نے تو 40,000 اپنے رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں فنڈرز, ان کے ووٹ تھبا رکھ دیے جو نیشنل جو مانا ہے آپ نے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں کہ غلطی ہوئی ہے تو ہمارے ایجنٹس نے کی ہے جنہوں نے LLC کو جو مینیج کر رہے ہیں. دیکھیں وہ شاہ خاور صاحب اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور سب جوڈیس میٹر میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی, وہ ابھی چل رہا ہے نا معاملہ, وہ آنے دیں. میں ان کی طرح ججمنٹ پہلے کیسے بتا سکتی ہوں, میں کورٹ تو نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے, چودھری صاحب نے انہوں نے کیسے کیا. 18 کو پہلے آ کے اسکروٹنی کمیٹی سے مکلیں, ہوں یا ایک درجن, ایک منٹ دیکھیں, اسکروٹنی کمیٹی سے مکلیں. پھر 19 کو جو شیرازہ بکھری ہوئی PDM ہے جس کا ایک کا منہ مشرق ایک کا شمال ایک کا جنوب, ایک بات کہنی کہ 2 وزیر ہوں یا ایک درجن, یہ معلومات کی بجائے خرافات دیتے ہیں. چلیں بہت شکریہ, وزیروں کا کام ہے لوگوں کو جواب دینا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.